शुक्र 100 इबादतों की एक इबादत है। शुक्र ऐसी इबादत है कि ना उसका कोई मकरूह टाइम है, ना ज़वाल टाइम है, ना कोई नाजायज़ टाइम है। बड़ी से बड़ी इबादत जो हैं उनके औकात मखसूस हैं, उनके महीने दिन मखसूस हैं। हज आप हमेशा नहीं कर सकते। रमज़ान का रोज़ा रमज़ान में फ़र्द है, एक वक्त के लिए है। नमाज़ें सारी आप जिस वक्त चाहें नमाज नहीं पढ़ सकते। सुबह तुलू का टाइम है, नमाज नहीं पढ़ सकते जब तक कि सूरज मुकम्मल तुलू ना हो जाए। दोपहर को ज़वाल का टाइम है, उस वक्त तक नमाज नहीं पढ़ सकते जब तक सूरज ढल न जाए। गुरूब आफ्ताब के वक्त जब तक सूरज बिल्कुल गुरूब होने के करीब हो, नमाज नहीं पढ़ सकते उस वक्त तक जब तक मुकम्मल तौर पर गुरूब ना हो जाए। अगर पढ़ेंगे तो नमाज ना सिर्फ नाजायज़ बल्कि मकरूह है। ईद उल फितर वाले दिन कोई बंदा रोज़ा रखना चाहे तो उल्टा गुनाहगार होगा। महीने में 10 दिन ख़वातीन के लिए नमाज पढ़ना जिन अयाम में मना है, वो अगर उस वक़्त नमाज पढ़ती हैं तो उल्टा नमाज पढ़ना हराम है। तो बड़ी से बड़ी जो इबादत हैं उनके औकात हैं। शुक्र ऐसी इबादत है कि आप जब चाहें, जिस वक्त चाहें, जितना चाहें शुक्र अदा करें उतना ही कम है। ना इसका मकरूह टाइम है, ना इसका कोई ज़वाल टाइम है, और ये शुक्र अल्लाह को बहुत पसंद है। यही वजह है कि रब्बे कायनात ने खुद फरमाया, मेरा नूह मेरा शुक्र अदा करने वाला। यानी सारे अंबिया कराम, नूह अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया कि इन्नहु कान अब्दन शकूरा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सब के बारे में फरमाया कि ये मेरे सारे पैगंबर मेरा शुक्र अदा करने वाले हैं। तो शुक्र क्या है? शुक्र यह है कि मुनअम हकीकी की दी हुई जितनी नेमतें हैं उन नेमतों को उसकी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल में लाना, कभी नाफरमानी ना करना, हमेशा फरमाबरदारी और इताअत के जज्बात के साथ ज़िंदगी बसर करना, इसका नाम शुक्र है। शुक्र रब्बे कायनात को बहुत पसंद है। और हकीकत तो ये है कि अब बहुत सारे मुजाहिदे करना, रियाज़तें करना, मराकबे करना, सूफिया की तरह ये हर आदमी के बस की बात नहीं है। वो ना मुजाहिदात कर सके, ना वो मकामात पा सके। मगर हकीकत ये है कि उसकी जगह पर अगर कोई बंदा अपने आप को शुक्र की आदत डाल लेता है तो अल्लाह ताला उसको वही मकाम अता फरमा देता है जो सूफिया को अता फरमाता है, जो अहलुल्लाह को अता फरमाता है। लिहाजा खाना खाओ तो शुक्र, पानी पियो तो शुक्र, हवा चले तो शुक्र, बच्चा सामने आए तो शुक्र, अच्छा लगे शुक्र, घर वालों को देखो, घर वालों को देखकर, घर को देखकर राहत मिले तो शुक्र। शुक्र अदा करने की आदत बनाओ, शुक्र अदा करने की आदत डालो, रट लगाओ बस, अल्हम्दुलिल्लाह लकल शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह लकल शुक्र। हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करो। हत्ता कि जब रात को सोने लगो सारा दिन जो अल्लाह की नेमतें हुई हैं उनको, उनका जहन में इस्तेहज़ार करो, उनको जहन में लाओ। और फिर रात को सोते वक्त कि सारा दिन ए अल्लाह तूने खाना दिया, पीना दिया, राहत दी, इज्जत दी, काम दिया, रिस्क दिया, बेशुमार नेमतें दी, तो ए अल्लाह मैं इस पर तेरा शुक्र अदा करता हूँ। एक बुजुर्गों के बारे में आता है कि वो जब रात को सोने लगते तो अपनी चारपाई पर बैठते, अपने बिस्तर पर बैठते, और लेटने से पहले एक विजदानी कैफियत के अंदर यही कहते, अल्लाहुम्मा लकल हम्द लका शुक्र, ए अल्लाह सारी तारीफें तेरे लिए, ए अल्लाह तेरा बेशुमार शुक्र, ए अल्लाह तेरा बेशुमार शुक्र। शुक्र शुक्र की एक तस्बीह पढ़ते। तो पूछने वालों ने उनसे पूछा कि हजरत ये क्या अमल है? कहा कि सारा दिन अल्लाह मुझ पे बेशुमार नेमतें अता करता है और नेमतों की बारिश करता है। तो सारा दिन मसरूफियात होती हैं, मुरीदीन आते हैं, पढ़ने पढ़ाने वाले लोग, मिलने वाले लोग, पूछने वाले, दुआ करवाने वाले, और दीगर घरेलू मसरूफियात। तो बाज़ औक़ात उन नेमतों का मैं दिन में शुक्र नहीं अदा कर पाता। फिर मैं रोज़ की जितनी नेमतें होती हैं सोने से पहले एक एक नेमत को याद करता हूँ
اللہ نے آج کھانا دیا، پانی دیا، بستر دیا، لباس دیا، بچوں کو دیکھا، دوستوں کو دیکھا، مسجد میں گئے، نماز کی، اللہ نے توفیق دی، طرح طرح کی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہوں اور پھر ایک ایک نعمت پر اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو یہ عادت بنائیں کہ ہم بھی رات کو جب سوئیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اور یہ شکر ادا کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ جو بندہ شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اور زیادہ اضافہ فرما دیتا ہے۔ نعمتیں آتی کہاں سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے، فمن اللہ، اللہ کی طرف سے آتی۔ اور نعمتوں جب یہ آتی ہیں اور تو پھر جو ان پر شکر ادا کرتا ہے، اور نعمتیں ہیں کتنی، سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے چیلنج کے طور پر فرمایا ہے کہ اے میرے بندے، تجھ پر میری اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر تو ان کو شمار میں لانا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ آج کے اس کمپیوٹرائز دور میں دنیا جہان کے ماہر شماریات بیٹھ جائیں، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ یہ قرآن کا چیلنج ہے۔ فرمایا وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ستارے گنے جا سکتے ہیں، درخت اور درختوں کے پتے گنے سکتے ہیں، صحرا اور صحرا میں ریت اور ریت کے ذرات گنے جا سکتے ہیں۔ کیوں کہ قرآن کا چیلنج نہیں ہے کہ تم پتے نہیں گن سکتے، تم ستارے نہیں گن سکتے، مگر نعمتوں کے حوالے سے قرآن کا چیلنج ہے۔ فرمایا وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار میں نہیں لا سکتے، اتنی زیادہ ہیں۔ اور فرمایا اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو سبحان اللہ، فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اور زیادہ اضافہ کروں گا۔ تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ اس کے بندے اس کا شکر ادا کریں، لہذا شکر والی طبیعت بنائیں، ایک ایک نعمت کو آپ ذہن میں لاتے جائیں اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتے جائیں۔ کھانا کھائیں، حضور نبی پاک نے فرمایا جب بھی کھانا کھاؤ تو پانی پیو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ بلکہ صحابہ کہتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر لقمے پر ایک شکر ادا کرتے تھے۔ ادھر لقمہ منہ میں ڈالتے، یا اللہ تیرا شکر، پانی پیتے تو ایک ایک گھونٹ پر لک الحمد، لک شکر، اللہ کا شکر ادا کرتے۔ تو اس لیے، اور شیطان اس سے بڑا جلتا ہے جو بندہ شکر ادا، بلکہ یہاں تک ہے اگر آپ سورہ اعراف کی آیت نمبر 17 کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جب راندہ درگاہ کیا اور اپنی بارگاہ سے اس کو نکال دیا تو اس کم بخت نے جاتے جاتے اللہ تعالیٰ سے یہ مہلت مانگی کہ اے اللہ تو مجھے مہلت دے دے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں اور میں تیرے بندوں کو گمراہ کر سکوں۔ کہا جاؤ ٹھیک ہے۔ پھر جب یہ نکلنے لگا تو اس نے کہا کہ اچھا اے اللہ پاک، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں ان کے دائیں طرف سے آؤں گا، میں ان کی بائیں طرف سے آؤں گا، ان کے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے حملہ آور ہوں گا اور وار کروں گا اور انہیں گمراہ کروں گا۔ اور گمراہ جو کروں گا تو ان میں کون سی چیز پیدا ہوگی، کون سی برائی سب سے زیادہ پیدا ہوگی؟ یہ نہیں کہا کہ ان میں گمراہ کروں گا تو وہ زانی ہو جائیں گے، وہ شرابی ہو جائیں گے، وہ ڈاکو بن جائیں گے، حالانکہ ڈکیتی کرنا، چوری کرنا، جھوٹ بولنا یہ سب گناہ ہیں۔ اس نے کہا وَلَا تَجِدُ اکثرہم شاکرین، کہا کہ جو میرے بہکاوے میں آ جائیں گے تو وہ تیرے بندے ان میں ناشکری پیدا ہو جائے گی، ان میں اکثر شکر گزار نہیں رہ جائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ جو بندہ ناشکرا ہوتا ہے وہ اپنے اللہ سے دور ہو جاتا ہے، وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ اور جو بندہ قدم قدم پر، ایک ایک لمحے پر، حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ آدمی کے ہر سانس پر دو شکر ہیں۔ ایک سانس جب اندر جاتا ہے اگر باہر نہ آئے تب بندہ مردہ ہو جاتا ہے، باہر آئے اور سانس اندر نہ جائے آدمی کی روح پرواز ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں سانس اندر جا رہا ہے تو اس پر اللہ کا شکر واجب ہے، سانس باہر آ رہا ہے تو اس پر اللہ کا شکر واجب ہے۔ ایک ایک سانس پر، کبھی ایستھیمیا کے مریض کو جا کے دیکھیں، کبھی جائیں گلاب دیوی ہاسپٹل میں جہاں ٹی بی کے مریض ہیں،
اور استیمیا کے مریض ہیں، سانس کے مریض ہیں، اللہ اکبر، اچھے خاصے جوان لوگ، سانس لینا مشکل ہے۔ اللہ نے ہم پر کتنا کرم فرمایا ہے، اللہ نے صحت دی ہے، اللہ نے جسم دیا ہے، اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اللہ نے کان دیے ہیں، اللہ نے ہمیں منہ دیا ہے۔ آپ کبھی سوچے تو صحیح کہ اگر ہمارے کان نہ ہوتے تو ہم بہرے ہوتے، اگر ہماری آنکھیں نہ ہوتی تو ہم اندھے ہوتے، اگر ہمارا دماغ نہ ہوتا تو ہم پاگل ہوتے، اگر ہماری اللہ نے جو عزت دی ہے عزت نہ ہوتی تو ہم بے عزت ہوتے، اللہ نے جو ہمیں گھر دیے تو ہم بے گھر ہوتے، اللہ نے ہمیں لباس دیا ہے، اگر لباس نہ ہوتا تو ہم ننگے جسم ہوتے، ہمارے اگر ہاتھ نہ ہو تو ہمارا کیا بنے، ہمارے پاؤں نہ ہو تو ہم لنگڑے ہوتے، چل بھی نہ سکتے۔ اللہ نے کتنا کرم فرمایا ہے، اور یہ جتنی اللہ نے نعمتیں بندے کو دی ہے، اس پر ہمارا کوئی استحقاق نہیں ہے، اس پر ہمارا حق نہیں ہے کہ اللہ پر ہمارا حق ہے کہ ہمیں ہر صورت نعمتیں دے، نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے، اور کیسے بندہ شاکر بن سکتا ہے، شکر گزاری والی طبیعت کیسے بن سکتی ہے، شریعت کا کیا حسن ہے، میرے نبی نے ایک ایک چیز پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ فرمایا شکر گزار طبیعت اگر بنانی ہے تو اس کے لیے کیا کرو، فرمایا دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ بھئی وہ نماز پڑھتا ہے، اس نے داڑھی شریف رکھی ہے، ان کی خواتین دیکھو پردہ کرتی ہیں، وہ تو تہجد پڑھتا ہے، ساری نمازیں باجماعت پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو یہ کتنا اچھا ہے، میں کیوں نہیں کر رہا، مجھے بھی کرنا چاہیے۔ اور اپنے سے نیچے والے دنیا کے معاملے میں دیکھو، کیا مطلب کہ بھئی اگر اللہ نے آپ کو سواری دی ہے تو دیکھو کتنے بغیر سواری کے ہیں، اللہ نے آپ کو اگر جو ہے وہ لباس دیا ہے تو کتنے ایسے ہیں جو بیچارے سال میں ایک لباس میں گزارا کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو چھت دی ہے، کتنے چاہے چھوٹی ہے، کتنے جن کے پاس چھت نہیں ہے، اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، کتنے ایسے جن کے پاس اولاد نہیں ہے، کہ اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، جا کے دیکھو ہسپتال بھرے پڑے ہیں، لوگ بیمار پڑے ہیں۔ تو یہ اپنی دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو کہ یا اللہ شکر ہے تیرا کہ مجھے تو نے کتنا کچھ عطا فرمایا ہے، اور لوگ بیچارے کتنے پریشان ہیں۔ اور دین کے معاملے میں جب یہ کیفیت ہوگی تو آپ شکر گزاری والی طبیعت بنا لیں گے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں کسی دینی اور تبلیغی منزل میں تھا اور راستے میں تھا اور سفر میں تھا، ایک جگہ پر میں نے مسجد میں نماز پڑھی، نماز کے بعد میرا جوتا چوری ہو گیا، جب میں باہر نکلا دیکھا جوتا نہیں ہے تو طبیعت کے اندر ایک تھوڑی سی ناشکری ہے، ایک شکوہ پیدا ہوا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مالک میں تیرے راستے میں نکلا ہوں، تبلیغ کے لیے نکلا ہوں، دین سیکھنے سکھانے کے لیے نکلا ہوں، تو میرا جوتے گم ہونا تھا۔ ابھی دل میں یہ خیال آیا تو کہتے کیا دیکھتا ہوں کہ آگے سے ایک آدمی جس کی ٹانگیں ہی نہیں ہیں، پاؤں ہی نہیں ہیں، وہ گھسیٹتا گھسیٹتا اپنے آپ کو مسجد کی طرف لا رہا ہے، میں اسی وقت مڑا اور سجدے میں پڑ گیا، مالک کیا ہوا جو میرے جوتے نہیں ہیں یا جوتے گم ہو گئے، ایک یہ بھی تو ہے کہ جس کے پاؤں ہی نہیں ہیں، ٹانگیں ہی نہیں ہیں، اور گھسیٹتا گھسیٹتا پھر بھی تیری بارگاہ میں آ رہا ہے، تو یا اللہ کیا ہوا؟ تو اس لیے دنیا کے معاملے میں اپنے آپ کو نیچے والے کو دیکھو۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رات کو آپ کا طریقہ ہوتا کہ آپ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کلمات ایسے اللہ کے ادا کرتے شکریہ کے کہ آپ کہتے اللہم لک الحمد حمدن دائما مع دوامکا وخالدن مع خلودکا ولک الحمد حمدن لا منتہا لہو دون مشیت کا، آپ کہتے یا اللہ ساری حمدیں تیرے لیے، تیرا شکر ہے، اے اللہ آپ کا شکر ہے، ایسا شکر کہ آپ جب تک ہیں، یعنی اللہ جب تک ہے اور اس وقت تک شکر جاری ہے کہ یا اللہ جب تک جس طرح تو جاویداں ہے، جب سے ہے جب تک ہے، تو اسی طرح اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں آپ کی مشیت کے آگے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اے اللہ پاک ہم تیرا ایک دفعہ ایسے بھی حضور نبی پاک یہ الفاظ بھی بولتے اللہم لک الحمد
زینت عرشک و مداد کلماتک و عدد خلقک و رضا نفسک۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، اتنا شکر ہے کہ جتنا تیرے عرش کا وزن ہے، اور یا اللہ جتنے دنیا میں کلمات ہیں اور ان کی سیاہی ہے اتنا شکر ہے یا اللہ جتنی تیری مخلوق کی تعداد ہے۔ اب مخلوق کتنی ہے؟ انسان ہیں، درند ہیں، پرند ہیں، چرند ہیں، حیوانات، نباتات، جتنی تیری مخلوق ہے اس مخلوق کی مقدار کے مطابق تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو گویا اللہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی خاص قسم کی اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرماتا تو آپ پھر طویل سجدہ فرماتے یا قیام فرماتے۔ سیدہ عائشہ کہتی حضور اتنا قیام فرماتے 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 کہ پاؤں پر ورم آ جاتا۔ عرض کرتے یا رسول اللہ، آپ کے تھے اگلوں اور پچھلوں کے اللہ پاک نے آپ کے سبب گناہ معاف فرما دیے، تو آپ بھی اتنی آپ محنت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا افلا عبدن شکورا، تو فرمایا اگر اللہ کی یہ مجھ پر نعمتیں ہیں تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تک ہے کہ ایک مرتبہ جبریل امین نے آ کر کہا کہ حضور اللہ پاک فرماتا ہے جو بندہ آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ حضور کو یہ اتنا اچھا لگا کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نے لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا، طویل طویل سجدہ کیا، حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ جیسے آپ کی روح پرواز کر گئی۔ تو یہ گمان 2-4 منٹ میں تو نہیں ہوا ہوگا، کتنا ٹائم لگا ہوا۔ تو اسی طرح اور بھی کئی مواقع پر حضور نے طویل سجدہ فرمایا اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، سامعین، اللہ ہمیں بھی تو بے شمار نعمتیں عطا فرماتا ہے، پوری زندگی کھلاتا ہے، پلاتا ہے، صحت عطا فرماتا ہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، انسان بنایا، مسلمان بنایا، ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ تو ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے، لہذا ناشکری کی طبیعت کو ختم کریں، آج سے شکر کو اتنا اپنائیں کہ ایک ایک لمحے پر الحمدللہ لک شکر، لک شکر، الحمدللہ لک الحمد، لک الحمد، قدم قدم پر یا اللہ تیری رحمتوں کی، تیری نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کا کثرت کے ساتھ شکر ادا کریں گے، حضور نے فرمایا کہ کسی بھی نعمت پر جب کوئی بندہ شکر ادا کرتا ہے تو اس نعمت کو بڑھانا، اس نعمت پر اضافہ کرنا اللہ رب العالمین اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے۔ لہذا نعمتوں میں دوام کرنا ہے، نعمتوں کو ہمیشہ جاری رکھنا ہے اور انجوائے کرنا ہے، اور ان میں اضافہ چاہتے ہیں تو کیا کرو؟ اللہ کی نعمتوں پر زیادہ سے زیادہ شکر گزاری کرو۔ اور شکر یہ زبانی صرف جمع خرچ نہیں ہے، صحت دی ہے تو نماز پڑھو، اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ دو، اللہ نے زبان دی ہے تو میٹھے بول بولو، اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو حیا والی زندگی گزارو، یعنی اللہ کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، مالک تیرا شکر ہے۔ تو ہم اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دین کی خدمت، دین کے لیے لگایا، آپ تک بات پہنچانے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اور آپ بھی ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، جو سنیں اس کو آگے پہنچائیں، دوسروں تک پہنچائیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سے دین کی تبلیغ ابلاغ کا کام لے لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔